अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। आज हम सुनेंगे मौलाना मुख्तार अशरफ साहब को। एक एक जुमले को बगौर सुने और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें कामयाबी अता फरमाए। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिम्मत को सलाम, उन माओं के जज्बों को सलाम। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि एक एक जुमले को बगौर सुने, वीडियो को छोड़ कर न जाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इन कुत्तों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल के दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयान दे पाए। दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों के इतने मुल्क हैं और इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है और इतना पैसा और इतनी दौलत है कि ये जालिम दुनिया के अगर अय्याशियां छोड़ दें, ये मुसलमानों के नाम पर कलंक, ये कुत्ते अगर अय्याशियां छोड़ दें और अपना जमीन बेचना छोड़ दें और अगर उनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत और मुसलमानों से प्यार हो, तो एक दिन के अंदर अंदर इजराइल से लेकर अमेरिका तक ये सारी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। ये रात में हमला होता है फिलिस्तीनी मुसलमानों पे और मस्जिद अक्सा की जमीन को वो सुबह फजर में आबाद करते हुए नजर आते हैं। अब जरा पूछो ना फिलिस्तीन के मुसलमानों से कि तुम्हारे पास एटमी ताकतें नहीं है और जिससे तुम लड़ रहे हो ये दुनिया की सबसे सुपर पावर ताकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार इन्हीं के पास में। ऐसी कौन सी ताकत है जो फिलिस्तीन के थोड़े से मुसलमान बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं और वहां के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, वहां की माएं बहनें उन जालिमों के सामने सीना तान करके खड़े हुए हैं। आखिर पूछो इन फिलिस्तीनी मुसलमानों से, तो फिलिस्तीन के मुसलमान ये कहेंगे कि हाँ हमारे पास में तलवारें नहीं है, हाँ हमारे पास में उतने हथियार नहीं है, हमारी तादाद उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमने इमाम हुसैन से सीखा है कि तुम्हें लश्कर नहीं देखना है बल्कि अपने अंदर ईमान की मजबूती के साथ में अल्लाह पर भरोसा करते हुए खड़ा रहना है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हुए खड़ा रहता है वो मरकर भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और फिलिस्तीन के मुसलमान दुनिया भर में ये साबित कर रहे हैं। उन्होंने मौलाए कायनात हैदर कर्रार से बहादुरी और इस्तिकामत सीखी है। उन्होंने इमाम हसन से हिल्म और बुर्दबारी सीखी है। उन्होंने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सजदों से बरकतें सीखी हैं। इसीलिए रात में हमला होता है फिलिस्तीनी मुसलमानों पे और मस्जिद अक्सा की जमीन को वो सुबह फजर में आबाद करते हुए नजर आते हैं। यहां तो एक दंगा हो जाए ना, लोग मोहल्ले छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन वहां सलाम हो उन माओं को, सलाम है उन बेटियों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां माएं बच्चे इसीलिए पैदा करती हैं, बच्चा पैदा हो और बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए कुर्बान हो जाए। वहां जवान इसीलिए अपनी जवानी को सर्व करते हैं कि हमारी जवानी बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए कुर्बान हो जाए। हमारे यहां तो टिकटॉक स्टार पैदा होते हैं। हमारे नौजवानों में तो अय्याशी का ऐसा माहौल है कि इंस्टाग्राम पर नाचने का एक रिवाज है, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमान टिकटॉक स्टार नहीं बनते, इंस्टाग्राम के स्टार नहीं बनते, सोशल मीडिया के स्टार नहीं बनते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुर्रत और बहादुरी सीखते हुए सीना तान कर उन जालिमों की तोपों के सामने खड़े होकर के इस्लाम के हीरो बनते हुए नजर आते हैं। और आप देखो कि क्या जज्बा है उनका। उनके हौसलों को देख करके सहाबा इकराम की कुर्बानियां याद आती हैं। दिल मचल जाता है जब हम देखते हैं कि रात में हमला हुआ था और सुबह वो वहां फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर वो नमाज अदा कर रहे हैं तो उनकी जानों की हिफाजत होगी, लेकिन वो ये जानते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जिंदगी तो वही है जो इस बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए कुर्बान हो जाए। मैं पढ़ रहा था एक खातून का वाकया वहां की। बैतुल मुकद्दस के आसपास में एक खातून का घर है, मस्जिद अक्सा के पास में। खिड़की खोलती हैं उनको तो बैतुल मक़दिस नजर आती, मस्जिद अक्सा नजर आती। इजराइलियों ने उनको 3-4 गुना कीमत देकर के उस घर को बेचने पर राजी किया।
لیکن اس خاتون نے وہ گھر نہیں بیچا، شوہر نہیں ہے اس کا، اس خاتون نے وہ گھر نہیں بیچا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ کھڑکی کھولتی ہے تو اس کو بیت المقدس کے خوبصورت نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، دولت سے زیادہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ذرا دیکھیں نا، ہم کیسے حالات میں جی رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، استقامت کیسی ہونی چاہیے۔ اور کمال کی بات ہے کہ لوگ آج ان کے حوالے سے ایک نیریٹو یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے غلط کیا، انہوں نے یہ زیادتی کی۔ مسلمانوں کو اس پورے کیس کو سمجھنا ہے۔ مسلمانوں نے اس زمین پر قبضہ نہیں کیا جہاں فلسطینی مسلمان رہتے ہیں، وہ تو صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ برطانیہ نے، برطانیہ کے لوگوں نے اسرائیل کو وہاں پہ لا کر کے بسایا ہے، یہودیوں کو وہاں پہ لا کر کے بسایا۔ ہمیں اسرائیل سے شکوہ نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے، اور دشمن کا کام ہی ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے گا، وہ آپ سے زیادتی کرے گا، وہ تو سب کچھ کرے گا۔ جو دشمن ہے، دشمن تو سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے رونا کس بات پہ آتا ہے اور شکوہ کس بات پہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو کھڑے کس بات پہ ہونا چاہیے۔ فلسطین کے آس پاس میں جو 5 مسلم ممالک ہیں، لبنان، لیبیا، شام، عراق، اردن، فلسطین، یہ مصر، یہ جو 5 علاقے ہیں، 5 مسلم ممالک ہیں، کبھی فلسطین کی حمایت میں آواز نہیں اٹھاتے، کبھی فلسطین کی حمایت میں نہیں بولتے۔ یہ جو سعودیہ ہے اور اس سعودی کا جو کنگ ہے محمد بن سلمان، اس ظالم نے بھی کچھ نہیں بولا۔ بہت میٹھا سا بیان دیتے ہیں کہ ہاں یہ جنگ رکنی چاہیے، لیکن ان کتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے دہشت گردوں کے خلاف ایک بیان دے پائیں۔ دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے اتنے ملک ہیں، اور اتنی اچھی ارتھ ویوستھا ہے، اور اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہے کہ یہ ظالم دنیا کے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں کے نام پر کلنک، یہ کتے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں اور اپنا ضمیر بیچنا چھوڑ دیں، اور اگر ان کے اندر اسلام کی محبت اور مسلمانوں سے پیار ہو، تو ایک دن کے اندر اندر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک یہ ساری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر حسینی جذبہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان امام باڑوں کو باقی رکھو۔ کوئی مسجد دیکھتا ہے اس کو خدا یاد آتا ہے، کعبہ دیکھتے ہو خدا یاد آتا ہے، حضور کا روزہ دیکھتے ہو نبی یاد آتے ہیں، اور جب یہ امام باڑے دیکھے جاتے ہیں حسین یاد آتے ہیں۔ یہ سعودیہ کے کنگ اور یہ دبئی کے ظالم اور یہ کویت اور قطر میں عیاشی کرنے والے یہ تمام حکمراں، یہ تمام لیڈر بھول گئے حضرت امام علی مقام کے قربانیوں کو، اور یہ بنو امیہ کے بندر آج حکومتوں کے اس پہ ناچ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو دکھائی نہیں دیتا مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اگر یہ چاہ لیں تو ایک دن کے اندر اندر دنیا کی ساری ظالمانہ طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، مگر کبھی نہیں بولتے۔ اور کمال ہے ان لوگوں پہ جو اس طرح کے حکمرانوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑی سازش کے تحت یہ سارے کام دنیا میں رچائے گئے، بسائے گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی، یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی کہ مسلمانوں کے دل سے روح محمد کو نکالا جائے، کیونکہ یہ مسلمان رسول اللہ سے اپنی جان سے بڑھ کر کے پیار کرتا ہے۔ ان کو عیاشیوں میں ملوث کیا جائے، ان کے اندر دولت کا لالچ پیدا کیا جائے، ان کو بڑے بڑے محلات دیے جائیں، ان کو عورتیں دی جائیں، اور وہی عورتیں، وہی محلات، وہی دولتیں ان کو سپلائی کی گئیں، اور یہ ظالم بھول گئے ان کو جبے کے علاوہ اور سر پر کپڑا رکھنے کے علاوہ اسلام کے نام پر کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا بھر میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ شام برباد کر دیا گیا، اردن برباد کر دیا گیا، فلسطین برباد کر دیا گیا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے علاقے برباد کر دیے گئے۔ لیکن یہ جتنے بھی حکمراں ہیں، چاہے قطر کا حکمراں ہو، دبئی کا حکمراں ہو، سعودی کا کنگ ہو، یہ جتنے بھی حکمراں سارے کے سارے اپنے منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم اسرائیل کے خلاف اپنے دلوں میں غصہ بھرے ہوئے، جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں غصہ ان پر آنا چاہیے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
حضرت امام زین العابدین سید سجاد نے فرمایا تھا کہ کربلا ہو گئی، یزیدیوں سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو کوفہ کے مسلمان خاموش تھے۔ وہ یزید تو ظالم بن کر کے آیا تھا اور اس کا پورا لشکر اسی لیے آیا تھا، وہ تو دشمنی نبھانے کے لیے آئے تھے، لیکن کوفیوں نے تو وفاداری کا معاہدہ کیا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کوفے والوں کی خاموشی سے۔ تو فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے حملوں سے اتنا زخمی نہیں ہے جتنا ان مسلم ممالک کی خاموشی سے زخمی ہے۔ یہ ظالم کچھ نہیں بولتے، اور بات صرف وہاں کی نہیں ہے، بات یہاں کی بھی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کم بڑے بڑے مٹھادیش بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو قائد بننے کا شوق ہے، جب کریم کھانے کی بات آتی ہے سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جب دستاریں پہننے کی بات آتی ہے تو آگے کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے یہ کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیں، مجال ہے کہ کسی ظالم کے خلاف بول دیں، کیونکہ جب توندے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں نا میاں، تو ای ڈی کے چھاپوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایجنسیاں نہ بیٹھ جائیں۔ یہ دولت جب سے مسلمانوں کے گھروں میں گھسی اور ہماری قیادتوں کے گھر میں گھسی تو صرف دولت نہیں گھسی، دنیا کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، اور اسی وجہ سے ہم حق بات نہیں کہہ پا رہے، جرت اور بہادری ہمارے اندر پیدا نہیں ہے، اور بات ہم ایمان کی کرتے ہیں، بات ہم مسلمانیت کی کرتے ہیں، اور بات جنتیوں کی کرتے ہیں۔ کون سی جنت؟ جنت تو اللہ رب العزت نے حق کہنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے اس مالک کو؟ اس ملک کی قیادتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ دعائیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ جو صرف دعاؤں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا کرو گے جو حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ جب حق بات کہنے کی ہمت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، تب تم جلسے کے اختتام پہ صرف دعا کرتے ہو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سیکھو ان سے، وہ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے اسرائیلی دہشت گردوں کے سامنے اپنے سینے پیش کر دیتے ہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے، لیکن یہ بزدلی کہ آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف دعاؤں پر۔ اور دعائیں بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضرت نے دعا فرما دی تھی، بھئی کائے کی دعا؟ اور ان کی دعاؤں سے ہی اگر انقلاب آ جانا تھا اور دعاؤں سے ہی اگر تبدیلی ہو جانی تھی تو رسول اللہ نے یہ ساری دنیا میں ظالموں سے مقابلہ کیوں کیا؟ پھر کربلا کیوں ہوئی؟ امام حسین سے بہتر بھی کوئی دعا کر سکتا تھا؟ یہ ثانیہ زہرا رسول پاک کی شہزادی جناب فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کربلا میں موجود ہیں، ان سے بہتر بھی کوئی دعا کرنا جانتا تھا، لیکن سیدہ زینب نے کربلا میں دعائیں کی ہیں بلا ٹلنے کی نہیں۔ جب مصیبت آئے تو اس مصیبت پہ ثابت قدمی کے ساتھ میں کھڑے رہنے کی دعا کی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہماری قیادتیں اپنے منہ میں ان تمام معاملات پر بھی دہی جمائے ہوئے بیٹھی ہیں، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ان کے خلاف بھی کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو ایمان، یقین، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ کہنے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، عمل کی دنیا کو ہمیں آباد کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس وقت خاموش ہیں، یاد رکھیے گا کہ ظلم کی یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ ظلم پہلے اپنے گھیرے میں غریب کو لیتا ہے اور پھر اس ظالم کا ہاتھ دھیرے 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 شیشے کے محلات میں رہنے والے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اگر آج عام مسلمان مارا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں مالدار مسلمان بھی نہیں بچیں گے۔ اس سے پہلے کہ شیشے کے محلات پر پتھر پڑنے لگیں، ہم سب کو کھڑے ہو کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ دنیا میں اگر کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے نبی نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ظلم کے خلاف تحریک چلانا بھی سکھایا۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ساری دنیا سلام پیش کرے کہ وہ اس وقت میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کر کے، کہ ساری دنیا کے مسلمان صرف دعائیں کر رہے ہیں اور وہ وہاں اپنے نوجوانوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں۔
ہمارا سلام ہے ان تمام لوگوں کو، اور کوششیں ہم سب کریں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں ہم سب کوششیں کریں کہ ہمارے اندر بھی وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو، وہی غیرت ایمانی پیدا ہو، اور وہی استقامت، جرت اور بہادری پیدا ہو، اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ رب العزت وہی یقین کی دولت عطا فرمائے جو امام علی مقام کو اللہ نے دی تھی اور جو فلسطین کے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔